6th सेंचुरी का मक्का, मर्दों का माशरा और एक खातून जेंडर बैरियर्स को तोड़कर सामने आती है, जो ना सिर्फ बिजनेस करती है बल्कि उसका बिजनेस वेस्टर्न एशिया में सीरिया और यमन तक और ईस्ट अफ्रीका में इथियोपिया तक फैल जाता है। एक औरत जो अपने ट्रेड कारवान से पूरे अरब की मार्केट को कंट्रोल करती है, द बिलियनियर बिजनेस वुमन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आमुल फील द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 से तकरीबन 15 साल पहले 556 में पैदा हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था और उनका ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु असद से था। खुवैलिद बिन असद अपने कबीले के एक बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। वो एक ताजिर थे और उनका शुमार कुरैश के सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होता। लेकिन 590 में अरब के दो कबीलों कुरैश और बनी कैस के दरमियान हर्बुल फिजार होती है और इसी जंग में लड़ाई करते हुए खुवैलिद बिन असद मार दिए जाते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा था और वो एक बहुत मुअज़्ज़िज़ खातून थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के 3 भाई थे, अव्वाम बिन खुवैलिद, हज़ाम बिन खुवैलिद, नौफल बिन खुवैलिद और एक बहन थी हौला बिनते खुवैलिद। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड थी। वो अपने वालिद के बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। बचपन से ही अपने वालिद से उन्होंने तिजारत, ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्किल सीख ली थी जिसकी वजह से बाद में वो अरब के तमाम ताजरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मदारबत यानी प्रॉफिट शेयरिंग के बिजनेस मॉडल पर तिजारत करती थी। वो ट्रस्टेड पर्सन्स को अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए हायर करती और जो प्रॉफिट होता उसमें से वो उनको शेयर देती थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद तिजारती काफिलों के साथ नहीं जाती थी, बल्कि वो मक्का में रहते हुए अरब और अरब से बाहर सीरिया, यमन और इथियोपिया तक अपना बिजनेस कर रही थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत यूनिक खातून थी। लीडरशिप, विजडम, फाइनेंशियल इंसाइट, जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज, स्किल्स और एबिलिटीज थी जिन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अरब में जहां कारोबार करना सिर्फ मर्दों का हक था, पूरे अरब में उनको एक ऊंचा मुकाम दे दिया था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती थी, जिसमें लेदर, परफ्यूम्स, ड्राई फूड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब शामिल होता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए काबिले एतमाद और ईमानदार लोगों को चूज करती थी। चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर थे और उन्हें अमीन कहकर पुकारा जाता था, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दोस्त नफीसा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और मशवरा दिया कि आप उन्हें अपनी तिजारती काफिलों के लिए हायर करें। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज भिजवाया कि आप मेरा माले तिजारत लेकर शाम जाएं। जो प्रॉफिट मैं दूसरों को देती हूँ उससे ज्यादा मैं आपको दूँ। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस ऑफर को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माले तिजारत लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। इस तिजारती सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम मिस्रा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। ये तिजारती सफर बहुत स्पेशल था। इस तिजारती सफर से वापस आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम मिस्रा ने उन्हें सफर के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम मिस्रा ने बताया कि सफर के दौरान धूप में भी एक बादल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहता था और जब काफिला सीरिया के शहर बुसरा पहुंचा तो एक ईसाई आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा कि ये शख्स वही आखिरी नबी मालूम होता है जिसकी निशानियां हमारी किताब में बताई गई।
میسرہ نے جب تمام واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری، وزڈم اور ڈبل پروفٹ کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی خصوصیات سے بہت امپریس ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ اپنی دولت، بزنس، اخلاق، اسٹرانگ کریکٹر، جنروسٹی اور بولڈ پرسنالٹی کی وجہ سے طاہرہ دا پیور ون اور امیرۃ قریش دا پرنسز آف قریش کے ٹائٹل سے مشہور تھی، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک خصوصیات اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نکاح کا پیغام ریسیو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر اہل تشیع اور اہل سنت اسکول آف تھاٹس کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 شادیاں موجود تھیں۔ اور ایک بہت امیزنگ بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جاہلیت کے دور میں بھی بت پرستی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے ایک خدا کے بارے میں جانتی تھی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لائف کا ایک نیو چیپٹر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک بے مثال شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ غلام، دولت اور مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین دوست بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت بہادر خاتون تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تو وہ آپ کے پیچھے کھانا لے کر جاتی۔ 55 سال کی عورت ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر، عورتوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کی لائل پارٹنر اس کے ساتھ کھڑی ہے، حضرت خدیجہ پہاڑ پر چڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے اپنی بہترین دوست اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے خوف ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ بے مثال ہیں اور آپ مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اس ماڈرن ورلڈ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ اور اس پوری سچویشن کا انالیسس کریں، ماڈرن سائیکالوجی سیز دیٹ دس واز سیلف افرمیشن تھراپی، کہ جب کوئی انسان بہت پریشانی کی حالت میں ہو اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اسے اس کی سیلف ایکچوائلائزیشن کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ اسے اس کی پازیٹیو کوالٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ اس کے نروس سسٹم کو کام کرتا ہے اور اس کے ایموشنل ڈسٹریس کو
ریسٹور کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پازیٹیو کوالٹیز کے بارے میں بتایا کہ آپ جنرس ہیں، آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اسپرچول ایونٹ ہوا ہے، اینڈ دس ایونٹ نیڈیڈ ایکسپلینیشن اینڈ کانٹیکسٹ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل، جو کہ توحید پر یقین رکھتے تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ان کے پاس لے کر گئیں۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو ورقہ بن نوفل کے ان الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹیریفائنگ ان نون تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اسے ایک نوبل ریالٹی میں بدل دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینس آف آئسولیشن ریموو ہو گیا، بیکاز ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو دیٹ آئی ایم ناٹ alone, this is a part of divine legacy۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس مومنٹ پر، اس ہول سچویشن میں کمفرٹ نہیں دیا، بلکہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں اور تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اسلام کی سب سے بڑی سپورٹر بن گئی۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف اور ہر طرح سے حملہ کیا، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فائنینشلی، سوشلی، فزیکلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ شی واز دا وومن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا گیا اور انہیں شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، شی واز دا وومن ہو اسپینٹ آل ہر ویلتھ ٹو فیڈ اینڈ پروٹیکٹ مسلمس۔ اور اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھوک اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے 619 میں وفات پا گئے۔ ایک ایسی عورت جس نے گھر کے اندر اور گھر کے باہر اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے مال سے، اپنے الفاظ سے، اپنی اولاد کے ذریعے ہر طرح سے کمفرٹ دیا اور اس کے ساتھ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑی رہی۔ پوری دنیا میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور پوری دنیا کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آج تھوڑی سی تنگی آ جائے تو بیویاں شوہروں سے گلے کرتی ہیں اور چھوڑنے پر آ جاتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی بے مثال بیوی تھی جنہوں نے ہر طرح کی مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف ایک بے مثال بیوی تھی، بلکہ وہ امت مسلمہ کی ایک بہترین عورت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور میری امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تک آپ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو اس کا گوشت ضرور بھجواتے۔ 25 سال کی ایک بہترین اور بے مثال شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس قدر پاک کردار اور اللہ سے محبت کرنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے سلام بھجوایا اور جنت میں موتیوں سے بنے ایک ایسے گھر کی بشارت دی جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی مشقت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عرب جیسے معاشرے میں ایک لیڈنگ کریکٹر، ان کی وزڈم، ان کی بریوری، اسلام کے لیے محبت، شوہر کے ساتھ مخلصی، غریبوں کے لیے جنروسٹی اور مشکل وقت میں ثابت قدمی، خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ عورت کا اہم کردار ہے نہ صرف معاشرے میں بلکہ اسلام میں بھی۔ اسلام
عورت کو مضبوطی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بلینئر بزنس وومن نے جب اسلام کا پیغام سنا تو فوراً قبول کیا. اسلام ہرگز عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اس کے دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے اسے حدود اللہ بتاتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک مسلمان عورت کس طرح سے اسلام کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دے سکتی ہے اور کس طرح سے معاشرے میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے.